आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में एक और बड़ा सियासी मार्का मारा और कल खुशाब PP 84 के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे दी। PTI ने मुकाबला खूब किया मगर वो नून लीग को अपनी नशिस्त बरकरार रखने से ना रोक सकी। अच्छे मुकाबले के बाद नून लीग के मलिक मुअज़्ज़म 73,081 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि PTI के अली हुसैन खान ने 62,903 वोट लिए। इसी मुकाबले में TLP भी शरीक थी, जिसने 5,782 वोट्स लिए। कल के इंतखाबात ने एक बार फिर साबित किया कि पंजाब में नवाज शरीफ का रिवायती वोट मौजूद है, इंटैक्ट है, जिसका सबूत हमने इससे पहले खुशाब से पहले डस्का और गुजरावाला के ज़िमनी इलेक्शन में भी देखा था। दूसरी तरफ PTI भी साथ साथ चल रही है, नून लीग का मुकाबला करती नज़र आ रही है। PTI का वोट भी किसी भी हद तक ऐसा लगता यह है कि अभी इंटैक्ट है, और ये बात है कि नाकामी बहरहाल इन हालिया इंतखाबी मार्कों में उसका मुकद्दर बनी। खुशाब का ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में PTI की मकबूलियत का रेफरेंडम साबित हुआ। पंजाब में PTI की गवर्नेंस पर सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद 63,000 के करीब वोट हासिल करना यकीनन मामूली बात नहीं। इससे पहले डस्का में PTI 93,000 और गुजरावाला में ज़िमनी इंतखाबात में वहाँ की सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में उसने तकरीबन 48,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर रही थी। दिलचस्प बात है कि खुशाब की आवाम ने पीपल्स पार्टी को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद पंजाब में तेज़ी से मुकम्मल तौर पर तहलील हो रहा है। यही वजह है कि कल के खुशाब के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 235 वोट हासिल किए। कुल वोट कास्ट होने के 0.9%। PTI के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि 2018 के आम इंतखाबात से अब तक पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली की 24 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें PTI सिर्फ 7 नशिस्तें जीत सकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। हर लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूदा सियासी दर्जा हरारत के लिहाज से हालिया इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की इस वक्त मकबूल तरीन जमात नज़र आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और बहरहाल ये हर सूरत में PTI के लिए, लीडरशिप के लिए और इमरान खान के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रविश बरकरार रही तो 2023 का इलेक्शन PTI के लिए पंजाब में जीतना मुश्किल हो जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक है, एडिटर तज्ज़ियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। नून लीग का वोट बिल्कुल इंटैक्ट है, मगर बज़ाहिर ये लग रहा है कि PTI भी कोई धड़ाम से नहीं गिर रही है, पीछे पीछे चल रही है, गो के किसी भी सूरत से उसकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। लेकिन जितना हम पंजाब में निज़ाम के हवाले से और मैनेजमेंट के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से जितनी हम तशवीश का इजहार करते हैं, उतना वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। मगर हार रही है, मगर फिर भी इतने वोटों से नहीं हार रही, मगर कहीं ना कहीं कुछ जान बाकी है। शुक्रिया कामरान साहब, आपका फरमाना बिल्कुल बजा है। देखें, PTI जो है उसको सेटबैक तो हो रहा है, लेकिन उसने जो नशिस्तें हारी हैं वो ज़्यादातर वो थी जो जहां उसकी कोई मजबूत स्टैंडिंग नहीं थी, और मुस्लिम लीग नून ने अपनी जीती हुई नशिस्तें जो हैं उनको बरकरार रखा है। नौशहरा में और कराची में PTI को सेटबैक हुआ है, लेकिन जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है, अब भी वो एक दूसरी बड़ी जमात है पंजाब की, और इसमें यह सलाहियत है कि वो खम ठोक कर मैदान में आए और मुकाबला कर सके मुस्लिम लीग नून का। अगरचे के वो बड़े शदीद मसाइल हैं गवर्नेंस के और लीडरशिप के, और मुश्किलात मुआशी भी बहुत हैं और शिकायत भी बहुत हैं। इसके बावजूद पंजाब में अब 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, एक मुस्लिम लीग नून है और एक PTI है, और पीपल्स पार्टी जो है वो अब अपना वजूद जो है वो बरकरार नहीं रख पाई, वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। जैसा कि आपने देखा खुशाब में उसने बड़ा नॉन सीरियसली अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया, उसकी कोई कैंपेन भी नहीं चलाई, और जो वोट
وہ برآمد ہوئے صندوقچیوں سے وہ بہت کم تھے. اس طرح اس کے ایک امیج کو اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. لیکن یہ بتائیے گا شاوی صاحب پیپلز پارٹی جو بہرحال پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں ہم بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اچھی خاصی گنجائش باقی ہے، اور ذرا سے بھی اوور کانفیڈنس نون لیگ کا یا ذرا سے بھی کوئی حالات کی تبدیلی جو ہے وہ نون لیگ کا یہ ایج جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے، کیونکہ بہرحال ڈسکا میں بھی 93,000 ووٹ حاصل کیے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے. کل بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے 62,000 ووٹ حاصل کیے، اور کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں تھا جیسے ہم نے کراچی میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ 5ویں 6 نمبر پہ ڈھہ گیا تھا. ایسی کیفیت جو ہے وہ پنجاب کے ان حالیہ الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ نظر نہیں آئی ہے. وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے اس فاصلے کو مزید کم کرے اگر وہ عمران خان کرے تو؟ دیکھیں، اس کے لیے عمران خان کو اپنی پارٹی کی طرف توجہ دینی ہوگی. اس وقت ان کی پارٹی جو ہے وہ داخلی خلفشار کا شکار ہے، اور ایک طرف تو جہانگیر ترین کا ایک بہت مضبوط چیلنج جو ہے ان کو درپیش ہے، اور دوسری طرف پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس سے لوگ بہت شکایات ہیں کارکنوں کی. میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں ایک زمان نصیب صاحب ایک پرانے کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، جو ایک بڑی مارکیٹ کے صدر بھی ہیں، اور انہوں نے حمزہ شہباز کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا اور 40,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہ تو کوئی پارٹی وفاقی سطح پر ان کو پوچھ رہی ہے، نہ صوبائی سطح پر ان کو پوچھ رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا بہت کم تعلق ہے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ، اور وزیر اعظم کے پاس بھی ان کے لیے فرصت نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ بددل ہیں، اور ان کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اور ان کو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اپوزیشن کی حکومت میں وہ سانس لے رہے ہیں. اور جہاں تک مجموعی پرفارمنس کا تعلق ہے تو کیونکہ آپ کو حکومت کی کمزوریاں ہیں اور بیوروکریسی جو ہے، آج بھی یہ ہنگامہ رہا. خان صاحب لاہور میں تھے اور بیوروکریسی سے شکایات ہوتی رہیں کہ وہ تعاون نہیں کر رہی، لیکن بیوروکریسی کی جو شکایت ہے نیب کے حوالے سے، جو مقدمات بے سروپا یہاں بنائے گئے ہیں اور سرکاری افسروں کو کئی سال قید میں رکھا گیا ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم ہو اور ان کو پروٹیکشن دی جا سکے، اس طرف توجہ نہیں ہے. اس طرف توجہ کی بجائے اب ناک جو ہے وہ پیچھے سے ہاتھ اس کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پس منظر میں شامی صاحب اس پس منظر میں آپ نے اندرونی خلفشار کی بات کی جو کہ پنجاب تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان میں پی ٹی آئی تتر بتر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی ہے. کے پی کی بھی یہ صورتحال ہے. ڈیلیوری پنجاب کے حوالے سے بزدار جیسے غیر مقبول چیف منسٹر ہیں، مگر اس کے باوجود بھی بڑی بات ہے کہ یہ عمران خان کا اتنا ووٹ ہے وہاں پہ اور اتنا ووٹ پڑتا ہے. یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے اور بڑا یہ امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا ووٹ عمران خان کا ہے جو ابھی بھی مل رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی ایک بڑی کانسٹیٹوئنسی آج موجود ہے. ان کا فین کلب کہہ لیجئے تو وہ ایک اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے. لیکن پنجاب کی پولیٹکس بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ 2 دھڑوں میں تقسیم رہی ہے. زیادہ تر دیہی سطح پر بھی اور اربن ایریاز میں بھی عام طور پر 2 دھڑے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں. ایک زمانے میں یہ پیپلز پارٹی اور پی این اے کے دھڑے تھے، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آمنے سامنے آئی، اور اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بجائے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مضبوط حریف ہے مسلم لیگ نون کی. اور اگر یہ اپنے داخلی خلفشار کو درست کر لیں، اپنی معاشی پالیسیوں کو درست کر لیں اور اپنی بد انتظامی کو درست کر لیں تو ان کا ایک مستقبل جو ہے اس سے مایوس ہونے کی کوئی ایسی بالکل وجہ نظر نہیں آتی. یہ ایک پارٹی کے طور پر پروگرس کر سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے اور اپنا وجود قائم رکھ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے خان صاحب کو اپنے اسلوب کو تبدیل کرنا پڑے گا. ابھی تو آپ دیکھیے جو بھی ہنگامہ اٹھا ہے، کبھی شوگر کا ہنگامہ ہے، کبھی آٹے کا ہنگامہ ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اتنے شور و غوغا کے باوجود قیمتیں کنٹرول نہیں ہو پائیں. حکومت خود اپنے ہی جال میں پھنستی چلی جا رہی ہے. حکومت مافیا کا شور مچاتی ہے.
ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے اور پھر اس کا جو تحکم ہے وہ دھڑام سے گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایک حکومت کے طور پر پیش نہ کیا اور صرف اپوزیشن کرتے رہے تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. خان صاحب کے لیے بصورت دیگر ان کا مستقبل جو ہے وہ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور اس سے مایوسی جو ہے سراسر مایوسی کی بات نہیں ہو سکتی. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سیاسی درجہ حرارت ناپنے کے لیے ایک اور بڑا امپورٹنٹ مارکہ وہ کراچی میں ہوا تھا. NA-249 پیپلز پارٹی اس مارکے کو بظاہر جیتی تھی 638 ووٹوں سے. آج اس کی ری کاؤنٹ تھی. مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن نے جس نے اس کی بات مانی تھی آج دوبارہ گنتی کرائی مگر مسلم لیگ نون نے مختلف وجوہات کی بنا پر اس کا بائیکاٹ کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان پر شدید الزامات بھی لگائے, تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے. بہرحال یہ ری کاؤنٹ ابھی بھی جاری ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک اور اہم سیاسی مارکہ حالیہ دنوں میں کراچی میں ہوا جہاں وہ جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑی عمدہ اور بڑا پلیزنٹ سرپرائز لایا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس کی یہ نشست تھی اس کے لیے نوشتہ دیوار بن کے سامنے آیا کیونکہ اس کے امیدوار اس فہرست میں نیچے جو امیدوار تھے 5ویں 6 نمبر پر رہ گئے. گویا کہ پاکستان تحریک انصاف اس حلقے سے بھی تحلیل ہو گئی اور کراچی سے بھی اس کی پوزیشن نیوٹرلائز ہونے کی یہ کیفیت جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. کراچی کے حلقے NA-249 میں توقعات کے برعکس سے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ ایک کڑے مقابلے کے بعد 683 ووٹ سے کامیابی حاصل کی تھی. پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل نے 16,156 ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ نون لیگ کے مفتاح اسماعیل 15,473 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پر آئے تھے. نون لیگ کو اعتراض تھا کہ 167 فارم 45 پر دستخط ہی نہیں تھے. دوبارہ اس کے ساتھ ہی اس نے گنتی کا مطالبہ کیا. الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا اور اس حکم پر آج دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوا مگر جیسے ہی شروع ہوا پیپلز پارٹی کے سوا تمام جماعتوں نے اس عمل کو بائیکاٹ کر دیا. اس عمل کا الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات لگائے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ ووٹوں کا بیگ سیل نہیں تھے, سیلیں ٹوٹی ہوئی تھی اور اس پر جب RO سے اعتراض کیا گیا تو جواب ملا کہ سیل گر گئی ہوگی. مفتاح اسماعیل کے مطابق RO نے فارم 45 اور 46 دینے سے بھی منع کر دیا اور یہ ایک سب سے بڑی وجہ بنی جس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ری کاؤنٹنگ کا یہ عمل اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس فارم 46 نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹ کا آرڈر کیا تھا, اس کے حساب سے ہم صبح ادھر پہنچے ہیں جب تو RO صاحب نے یہ فرمایا کہ فارم 46 نہیں دیں گے, ہم کاؤنٹر فائل کی سگنیچرز چیک نہیں کرنے دیں گے, کاؤنٹر فائلز نہیں چیک کرنے دیں گے اور جو ان یوزڈ بیلٹس ہیں یہ ہر آڈٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان یوزڈ بیلٹس ہوتے ہیں وہ آپ گنتے ہیں کہ جتنے بیلٹس آئے تھے اور جتنے بیلٹس یوز ہوئے تھے تو اتنے بیلٹ واپس آئیں یا نہیں آئے. بولا وہ نہیں گننے دیں گے, صرف آپ کو جس پہ جو ایکسیپٹڈ بیلٹس تھے جو اس کو دکھا دیں گے, اس کو ایک مرتبہ پھر سے گنتی کر لو فارم 45 کے بیسس پہ اور انویلڈ ووٹس کو دیکھ لو جس کو کنسالیڈیشن بیسکلی بولتے ہیں. بیسکلی وہ کنسالیڈیشن کرا رہا ہے تھوڑے سے ریکاؤنٹ کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ یا تو پہلے ہماری یہ اسکیم ایکسیپٹ کریں کہ صرف فارم 45 چیک کرو گے ورنہ آپ لوگ جائیں. تو پھر ہم نکل گئے, ہم نے اس کے اوپر سائن کر کے اپلیکیشن بھی دے دیے, ہم الیکشن کمیشن کو بھی دیں گے. اور جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پہلا بیگ کھلا ہمارے سامنے, ہم جب نکل رہے تھے پہلا بیگ کھلا تو اس پہ سیل نہیں تھی تو کسی نے پوچھا کہ سیل کدھر ہے تو بولتا شاید گر گئی ہوگی. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل نے صوبائی الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر بھی الزام لگائے. گویا کہ الزام پیپلز پارٹی کا بھی تھا. کمیشن ٹوٹلی ناکام ہو چکا ہے اس الیکشن پروسیس کو, جبکہ جیت ہماری ہو چکی ہے, ووٹ ہمارے ہیں, مگر پھر اس کا یہ فارم 47 فارم 46 اور آج کنسولیڈیشن کا ریکارڈنگ کا فیصلہ اور پروسیس شروع ہونے میں مکمل ناکام ہو چکا ہے. کیونکہ گنتی جب ہوئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کا شمار بھی نہیں تھا مگر بہرحال آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی شکایات درج کرائی. ان کے امیدوار امجد آفریدی کا بھی یہی مطالبہ تھا اور یہی شکایت تھی کہ فارم 45 اور فارم 46 ان کے امیدواروں کو نہیں دی گئے اور ان کے حوالے نہیں کیے گئے آج ری کاؤنٹ سے پہلے. ایک تھیلا انہوں نے لا کے رکھا ہمارے سامنے, 2 تھیلے جس پر معذرت کے ساتھ کوئی سیل وغیرہ نہیں تھی, سیل بھی ٹوٹی ہوئی تھی. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ کس طرح کا الیکشن ہوا ہے اور اس کے خلاف انشاءاللہ ہم نے فرانسک رپورٹ کے لیے بھی اپلیکیشن آج لگائی ہے کہ یہ الیکشن ری الیکشن کی طرف جائے. جو الیکشن 29 تاریخ کو الیکشن ہوا ہے تاریخ کا بدترین الیکشن ہوا ہے.
ان تمام شکایات کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت ری کاؤنٹ جاری رکھا ہوا ہے اور ری کاؤنٹنگ اس عمل کی جو عمل ہے وہ جاری ہے. اس میں پیپلز پارٹی اس وقت موجود ہے اور آج یہ بتایا گیا کیونکہ صبح تمام سیاسی جماعتوں نے پیپلز پارٹی کے علاوہ بوائیکاٹ کیا تھا لیکن بعد میں تحریک لبیک اس ری کاؤنٹ میں شریک ہو چکی ہے. آج کے الزامات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. NA 246 کے حوالے سے اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مدثر رضوی کو, ہیڈ آف پروگرام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے. بہت بہت شکریہ رضوی صاحب. یہ کچھ ٹیکنیکل بات ہے, پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے درخواست پہ الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹ آرڈر کر دیا, لیکن جب وہ آج ری کاؤنٹ کے لیے گئے تو ان کا اصرار تھا کہ RO ان کو فارم 46 بھی دے تاکہ وہ ان کو پورا اندازہ ہو کہ ہر پیک میں سے کتنے ووٹ استعمال ہوئے, کتنے استعمال نہیں ہوئے, اور وہ کلیدی اعداد و شمار ان کے پاس ہو تاکہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ ری کاؤنٹ کے عمل کو دیکھ سکیں. پہلے تو صرف یہ فرمائیے گا کہ کیا لازم تھا اور کتنا ضروری تھا فارم 46 کا دستیاب کرنا ریٹرننگ آفیسر کے لیے, امیدواروں کو کتنا امپورٹنٹ تھا کہ وہ امیدواروں کے حوالے کرتے فارم 46 بھی. دیکھیں جی, یہ ری کاؤنٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا بالکل پرٹیننٹ تھا, بہت ضروری تھا, ری کاؤنٹ ہونا چاہیے تھا جو الیکشن کمیشن نے آج شروع کرا دیا. لیکن ری کاؤنٹ کا پروسیس جس قانونی شک کے تحت ہوتا ہے اس میں صرف بیلٹ کا ہی ری کاؤنٹ ہوتا ہے, اور جو ڈاکومنٹس کی انسپیکشن کی بات ہے جس میں کاؤنٹر فوائلز آ جاتے ہیں, ان یوز بیلٹ پیپرز آ جاتے ہیں, فارم 46 اور جو بھی چیزیں الیکٹو رول جو پولنگ سٹیشن پہ استعمال ہوئے ہوتے ہیں, اس کے لیے ایک الگ شک ہے الیکشن کے قوانین میں جو کہ سیکشن 100 ہے, جس کے تحت کوئی بھی سٹیزن, اس کے لیے کینڈیڈیٹ بھی ضروری نہیں ہے, کسی بھی ورکنگ ڈے پہ الیکشن کمیشن کے دفتر یا ریٹرننگ آفیسر کے دفتر جا کے کورٹ فی دے کر وہ چیزیں انسپیکٹ کر سکتا ہے. اور یہ اس قسم کا انسپیکشن 2013 کے بعد ایک بہت ڈیٹیل میں چودھری منظور صاحب نے بھی کروایا تھا. یہ ری کاؤنٹ کے ساتھ یہ ڈاکومنٹس نہیں چیک ہوتے. ریٹرننگ آفیسر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ موجود کینڈیڈیٹس کو آگاہ کیا جاتا کہ ایک اور قانون کی شک موجود ہے. تو رضوی صاحب آپ کی گفتگو سے یہ بات مجھے بظاہر صحیح لگ رہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا وہ صحیح تھا, اور یہ جو دوسری دستاویز مانگی امیدواروں نے یا نون لیگ کے امیدوار نے تو وہ مناسب عمل نہیں تھا, قانون کے اور جو ریگولیشنز ہیں اس کے حوالے سے نہیں تھا, اور ری کاؤنٹ ایسی ہی ہونا چاہیے تھا جیسے کہ ہو رہا ہے. اب دوسری امپورٹنٹ بات یہ فرمائیے گا, یہ شکایت سامنے آئی ہے کہ جو بیگز آئے جن میں کہ یہ بیلٹس تھے ان کی سیل ٹوٹی ہوئی تھی. یہ اور امیدواروں نے بھی بات کی ہے, مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی بات کی ہے, اور RO صاحب نے اس کو اگنور کیا. یہ بات کو کتنی تشویشناک بات ہے کہ یہ جو بیگز تھے ان کی سیلز بروکن تھی. یہ بالکل تشویشناک بات ہے. یہ صرف سیلیں اسی وقت کھل سکتی ہیں یا تو کوئی انسپیکشن کا معاملہ ہو یا پھر ٹریبیونل اگر حکم کرے تو یہ سیلز کھل سکتی ہیں. اگر سیلیں نہیں ہیں تو الیکشن کمیشن کو یقیناً دیکھنا چاہیے کہ یہ سیلیں پریزائڈنگ آفیسرز نے ٹھیک نہیں لگائی تھیں یا یہ سیلیں کسی اور مرحلے پہ ٹوٹی ہیں یا کھلی ہیں. اس کو یقیناً انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت تک کرنے کی ضرورت ہے جب تک سارے کینڈیڈیٹس کی اس معاملے پہ تسلی نہیں ہو جاتی, کیونکہ یہی الیکشن میٹیریل کی سیکیورٹی کے معاملے ہیں جس کی وجہ سے شک و شبے ریز ہوتے ہیں. اور الیکشن کمیشن جس طرح سے کام کر رہا ہے, ہم نے پچھلے اس سال کے بائی الیکشن میں الیکشن کمیشن کو دیکھا انتہائی مستعدی سے الیکشن کا پروسیس امپلیمنٹ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی بڑی لگتا یہ ہے رضوی صاحب کہ بڑی مضبوط شکایات ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اس الیکشن میں بتایا گیا کہ 167 فارم 45 ایسے تھے جن پہ دستخط ہی نہیں تھے, وہ بلینک تھے, ان کو دستخط نہیں کیا گیا تھا. اپیرنٹلی یہ کافی سیریس ڈسکرپنسی لگ رہی ہے. جی خان صاحب, یہ بالکل ایک سیریس ڈسکرپنسی ہے. یہ ہم نے 2013 میں بھی مسئلہ ریز کیا تھا. یہ جوڈیشل کمیشن جو سپریم کورٹ کے زیر چیف جسٹس کی زیر نگرانی بنا تھا 2015 میں, اس میں بھی یہ معاملہ ریز کیا گیا تھا. 2013 کے الیکشن میں تقریباً 8% پولنگ سٹیشن کے فارمز پہ پریزائڈنگ آفیسرز کے سگنیچر نہیں تھے. 2018 کے الیکشن میں یہ معاملہ تھوڑا کم ہو گیا ہے. ابھی بھی 3-4% پولنگ سٹیشن کے فارم ہیں جس پہ سگنیچرز پریزائڈنگ آفیسرز کے نہیں ہیں. اور یہ لیگل فارمیلٹیز اگر پریزائڈنگ آفیسر پورا نہیں کر رہا تو ان
پہ اس کسی قسم کی سزا بھی نہیں ہے، یہ اومیشن تصور کیا جاتا ہے. اور ہمارے خیال میں ہم 2013 سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فارم نہ ہو سائن پریزائڈنگ آفیسر کا تو اس کو لیگل تصور کرنا ہی نہیں چاہیے ہے، کیونکہ وہ لیگل فارمیلٹی ہے، قانون میں لکھا گیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو رضوی صاحب گویا کہ اس پس منظر میں اس الیکشن کے جس کے 167 فارم 45 بلینک تھے، جس کے جب ری کاؤنٹ ہو رہا ہے تو بیگز کی سیل ٹوٹی ہوئی تھی، تو اس الیکشن کی سینکٹیٹی جو ہے وہ تو بڑی شدید متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں اب یہ 167 فارم وہ ہیں جو پریزائڈنگ آفیسرز نے پولنگ ایجنٹس کو دے دیے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ فارمز، کیونکہ کوئی فارم ایک فارم نہیں بن رہا ہوتا، ایک فارم کے 4 غالباً حصے ہوتے ہیں، کاربن کاپی ہوتی ہے، اس پہ سائن آ رہی ہے، دوسرا انہوں نے بھرا اس پہ نہیں. اب جو ریٹرننگ آفیسر صاحب کے پاس ریکارڈ میں فارم ہے، اگر تو ان پہ گنتی وہی ہے جو اس فارم پہ لکھی ہے جو باقی پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس کو ملے ہیں، تو پھر یہ کوتاہی ہے پریزائڈنگ آفیسر کی. انہوں نے کچھ فارمز پہ سائن کیے ہیں، کچھ پہ نہیں کیے، اس پہ ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن جب تک سزا کا یہ پینلائزیشن کا عمل نہیں آئے گا، اور نیا الیکشن کا ریفارم بل جو آیا ہوا اس وقت نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ کیا ہے گورنمنٹ نے، اس میں اس قسم کے معاملات کو پہ سزا بھی رکھی گئی ہے اور لیگل لائبلٹی بھی رکھی گئی ہے کہ لیگل فارمیلٹیز اگر الیکشن پہ تعینات افسر نہیں پوری کریں گے تو یہ قابل سزا جرم ہوگا. یہ اومیشن نہیں تصور کی جائے گی. بڑی نوازش. مدثر رضوی صاحب، ہیڈ آف پروگرام فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن، ہمارے ساتھ موجود تھے. کہتے یہ ہیں کہ بہرحال ری کاؤنٹ جس حساب سے ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، فارم 46 مانگنے کا یہ فورم نہیں تھا، لیکن اگر بیگز کی سیل ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. 167 فارم 45 پہ پریزائڈنگ آفیسر کے سائن نہیں ہے، یہ بھی سیریس معاملہ ہے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پاکستان میں کرونا کی وبا برقرار ہے. ہر پاکستانی کو حد درجہ احتیاط کرنا ہے. حد درجہ احتیاط کے ساتھ ساتھ جو SOPs بتائے گئے اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ذرا سی غلطی وہ کیفیت کو جنم دے سکتی ہے، اس خطرناک اور دل خراش کیفیت کو جنم دے سکتی ہے جو سرحد کے اس پار ہم دیکھ رہے ہیں. بھارت کی وہ کرونا صورتحال ہے، وہ وبا ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھ کے کانپ اٹھی ہے. اور بھارت کی کیفیت اس وقت یقیناً جب سے یہ کرونا اس دنیا میں آیا ہے سب سے سنگین جو حالات ہیں، یا سب سے سنگین جو مرض اور جس انداز سے اس کی وبا ہم دیکھ رہے ہیں وہ اور کسی ملک میں نہیں دیکھی ہے. اور یہ صرف اکراس دا بارڈر پاکستان میں ہو رہا ہے، اسی لیے پاکستانیوں کو بھی شدید احتیاط کی ضرورت ہے. یقیناً اس سے پہلے بھی جب سے کرونا آیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاکستانیوں پہ رحم رہا ہے کہ اس انداز کی کرونا کی وبا ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھی جو دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھتے رہے ہیں. اور ایک بار پھر پاکستان میں کرونا کی پوری شدت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ بہتری آ رہی ہے. لیکن اگر پاکستانیوں نے ذرا سی بھی بد احتیاطی کی تو یہ بہتری جو ہے وہ بدتری میں خدا نخواستہ تبدیل ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مئی کا آغاز پاکستان کے لیے کرونا کی وبا میں کمی سے شروع ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہفتہ قبل یومیہ رپورٹ ہونے والے 5000 کیسز اب 3400 تک آ گئے ہیں. مسلسل تقریباً 3 ماہ کرونا کیسز میں اضافے کے بعد آخر کمی کا رجحان کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے. کل 4198 کیسز اور 108 اموات تھی. کرونا کیسز کے مثبت آنے کی شرح 9.4% رہی ہے، جبکہ فعال کیسز جن کی تعداد 90,000 سے بلند ہو چکی تھی وہ اب 84,000 تک آ گئے ہیں. ایکٹیو کیسز میں بھی کمی آ رہی ہے. پاکستان میں کرونا کی وبا کے آغاز سے اب تک اپریل کا مہینہ سب سے مہلک ترین تھا. صرف اپریل میں کرونا سے اموات کی تعداد 3,429 رہی، جبکہ 1,52,767 کیسز رپورٹ ہوئے. 17 اپریل کو 6,127 کیسز، جبکہ مثبت شرح 11% تک پہنچ گئی تھی. تاہم اس مہینے یومیہ کیسز اور مثبت شرح دونوں میں کمی کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں. مئی کے 6 دنوں میں کیسز کی شرح 9.2% رہ گئی ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا وائرس کا گراف نیچے لانے کے لیے اگلے 2 ہفتے بہت اہم ہیں. لوگ ماسک پہنیں، بھارت سے سبق سیکھیں، اور اگر حکومت احتیاط کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، شاپنگ کو پہ پابندی لگا رہی ہے، تو اگر ہم نے اس پہ عمل کر لیا، مشکل چیز ہے، بے انتہا مشکل چیز ہے، خاص طور پہ وہ جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں
تو بہرحال انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتوں میں پاکستان میں کرونا باقاعدہ قابو میں آنے لگے گا، جیسا کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے کہا۔ جو سین ہندوستان میں آج کل دلی میں اور ان کے بڑے شہروں میں ہسپتالوں کا جو حال ہے، آکسیجن نہیں مل رہی، باہر سڑکوں پہ لوگ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں، تو میں اس لیے اپنی ساری قوم سے تاکید کروں گا کہ اللہ نے ہمیں پہلے 2 جو کرونا کے ویوز آئے بنسبت باقی دنیا کے اللہ نے ہمارے پہ بہت کرم کیا، اور اب ہم تیسرے ایک بڑے خطرناک ویو میں ہیں، اور اگر حکومت اپنی کیپیسٹی دگنی نہ کرتی، یعنی ہسپتالوں میں کیپیسٹی بڑھاتی، آکسیجن کی کیپیسٹی دگنی نہ کرتی، تو آج ہمارے بھی وہی حالات ہونے تھے جو آج ہندوستان میں لوگوں کو نظر آ رہے۔ تو یہ اگلے 2 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہم نے اس کی کرونا کا جو کیسز ہیں ان کو نیچے لے کے آنا ہے۔ میں سب کو تاکید کروں گا یہ ماسک پہننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کرونا صورتحال ویسی نہیں جیسے پڑوسی ملک بھارت میں ہے، لیکن احتیاط کا دامن تھامے رکھنا ہوگا۔ بھارت میں مذہبی تہوار کے دوران لاپرواہی نے عوام کو شدید مشکل سے دوچار کیا، اب پاکستانی بھی اس امتحان کی گھڑی سے گزر رہے ہیں۔ عید کی چھٹیوں کے دوران پاکستانیوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے ورنہ صورتحال بگڑ جائے گی۔ کرونا کی تیسری لہر کے دوران انفیکشن روکنے کے لیے عید تعطیلات میں پنجاب، کے پی اور آزاد کشمیر میں 8 سے 16 مئی تک لاک ڈاؤن ہے، جبکہ سندھ میں پابندیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران تمام کاروباری مراکز، دکانیں، پبلک ٹرانسپورٹ، پارکس، ریسٹورانٹس اور ٹورسٹ ریزورٹ، ہوٹل سب بند رہیں گے، اور ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج اس بات کو یقینی بنائے گی کہ عوام ایس او پیز پر عمل درآمد کریں۔ بھارت جیسی صورتحال سے بچنے اور کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کے فیصلے پر پاکستان کے مختلف شہروں میں رہائشی اس پابندی اور احتیاط کو کیسے دیکھتے ہیں، ہم آپ کو عوامی رائے سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایس او پیز کا خیال نہیں کر رہے، رش ہے جس قدر ہے۔ انڈیا جیسے حالات ہونے سے بہتر ہے کہ 1 مہینے کے لیے کم از کم لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے یار، اتنے مزدور آدمی اگر دیہڑی سویرے کماواں گے تو کھاواں گے نا۔ یہ رش کا جو عالم ہے اس پوزیشن میں تو بہتر ہے کہ لاک ڈاؤن ہی لگنا چاہیے۔ عید کے بعد کوئی کر لے لاک ڈاؤن کا کوئی مسئلہ کرتے ہیں، لیکن یہ سیزن چل رہا ہے لوگوں کا، نہیں لگانا چاہیے لاک ڈاؤن۔ لاک ڈاؤن بھی بہت ضروری ہے، میرے تو خیال میں یہ 8 کی بجائے اور زیادہ لانگ رہنا چاہیے، جو اس وقت صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے۔ آخری ڈیز میں کورونا کو پھیلانے سے کیا روکیں گے؟ 6 بجے تک کورونا نہیں پھیلتا، اس کے بعد ہی پھیلتا ہے۔ ہمارے جب اس طرح کی سیویریٹی ہوگی جیسے انڈیا میں ہوئی بھی ہے، اس کے بعد لوگ خود ہی رک جائیں گے۔ یا تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، احتیاط کریں، یہ بھی نہیں رہے گا۔ کورونا کو روکنے کے لیے تو دکانیں 24 گھنٹے کھول دیں تاکہ رش کم ہو جائے گا۔ احتیاط کرنی چاہیے، اگر ہم احتیاط نہیں کریں تو ظاہر بات ہے انڈیا کی طرح ہم لوگ بھی آج 1 مرے کل 2-3 تعداد بڑھتی جائے گی۔ کرونا جو جس طرح سے پھیل رہا ہے اس میں تو بہتر یہی ہے کہ اس کو مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے۔ بالکل غلط فیصلہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک سیلری نہیں ملی ہے، کیا وہ عید نہیں منائیں گے؟ میرا تو نہیں خیال کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ 6 بجے کورونا بھی بھاگ جاتا ہے، مارکیٹیں بند کرنے سے کورونا کہاں چلا جائے گا؟ دیکھیں ابھی بھی لوگ ایس او پی سے عمل نہیں کر رہے، لوگوں نے ماسک نہیں لگائے ہوئے۔ شارٹ ٹائم میں زیادہ افراد جو ہیں وہ گیدر ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کورونا زیادہ پھیل سکتا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ نکل رہے، اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو کوئی دن کو آتے کوئی رات کو آتے۔ انڈیا کا تو بیسکلی کیس ہی ڈیفرنٹ ہے، ان کی جو شروع سے جو ہے ایس او پیز ریلیٹنگ ٹو کووڈ-19 ان کی وہ ٹھیک نہیں رہی۔ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے جو لاک ڈاؤن ہے یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے سب سے مشاورت کے بعد یہ فیصلے ہونے چاہیے تھے۔ انڈیا میں کافی ڈیتھ ریٹس بھی زیادہ ہوئے ہیں، تو وہ ان کی اپنی نالائکی کی وجہ سے بھی ہوا ہوگا۔ اگر گورنمنٹ ہم پہ یہ بوجھ کم کرے اور ہمیں عید تک ٹائم دے دے آگے کام کرنے کی، تو اس میں ہم سب کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ انڈیا کی حالت انتہائی خطرناک ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ بہت سخت لاک ڈاؤن کرے۔ صرف اتوار کے دن لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ یہ دکانداروں نے جو لاکھوں روپے کی خریداری کیے ان کا کیا کریں گے؟ ہمارے حالات ویسے ہی ہو جائیں گے جو آج کل انڈیا میں ہے، کیونکہ وہاں پہ نہ آکسیجن مل رہی ہے نہ ہی کوئی وینٹیلیٹر دستیاب ہے۔ لاک ڈاؤن ہے، گورنمنٹ کی ڈیسیجن ہے، تو ایز اے پاکستانی شہری ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، احتیاط بھی کرنا چاہیے اور لاک ڈاؤن بھی کرنا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے بجائے لوگوں کو ریلیف دیا کرے۔ ایک پہلو ہے جو کہ حوصلہ افزا ہے، حکومت نے بھی اس میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے، عوام میں بھی جوش و خروش ہے، اور وہ ہے بہت ہی حوصلہ افزا بات۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ لوگوں میں اب بیماری کے علاج کا شعور بڑھ رہا ہے، اور حکومت یومیہ ویکسینیشن کی تعداد بڑھا رہی ہے، ویکسین لگ رہی ہیں، لوگ لگوا رہے ہیں۔ منگل سے 40 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل 1,81,000 شہریوں کو ویکسین لگی، جبکہ پرسوں
रिकॉर्ड 2 लाख से ज़ायद लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। मजबूरी तौर तक अब पाकिस्तान में 31,50,000 शहरियों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पहली बार कोरोना वैक्सीन की तैयारी और पैकिंग शुरू कर दी गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक कैंसाइनो वैक्सीन की फॉर्मुलेशन और पैकिंग का खाम माल चीन से आया है और रवा माह के आखिर तक मुकामी तौर पर तैयार वैक्सीन आवाम को मैसर होगी और ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, क्योंकि कोरोना ये कैंसाइनो की जो वैक्सीन है ये सिंगल डोज वैक्सीन होती है और यकीनन जब ये पाकिस्तान में अवेलेबल होगी तो लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में बड़ी मददगार साबित होगी। बहुत कलीदी इम्पॉर्टेंट है। अगले 2 हफ्तों की पाकिस्तानियों ने एहतियात कर ली और ये जो हम इस वक्त रवैश देख रहे हैं जिसमें थोड़ा सा ठहराव आ रहा है कोरोना की वबा में, तो ये फिर पाकिस्तान को और बेहतर ख़बर दे देगा अगले 15-20 दिन में, 3 हफ्तों के दौरान। लेकिन अगर ज़रा सी हमने बद एहतियाती करी तो अल्लाह माफ़ करे बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इस पे बात करते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ हासिल करते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए सेहत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। पहले तो ये फरमाइएगा क्या ये फ़ैसला हो गया NCOC के लेवल पे कि ईद हॉलीडेज़ के दौरान यानी कि अब से लेके जो अब हॉलीडेज शुरू होंगी वैक्सीनेशन चलती रहेगी, वैक्सीन सेंटर्स खुले रहेंगे, लोग जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए जी, इसके ऊपर हतमी मुशावरत तो कल सुबह होगी NCOC के इजलास में, मगर अभी तक डिसीजन जो था वो यही है कि 3 दिन के जो ईद की तातीलात हैं उन 3 दिनों में वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे और उसके अलावा आगे पीछे जितने दिन हैं बाकी लॉकडाउन के जो दिन हैं उनमें वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे और बल्कि उनकी तादाद भी बढ़ाई जाएगी, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है, मगर ईद के 3 दिन जो हैं वो ये वैक्सीनेशन सेंटर्स ऑपरेट नहीं करेंगे। क्या डॉक्टर साहब अब जो आपकी NCOC की जो कम्युनिटी है, जो आपका सारा सिस्टम है हमारे मुल्क का कोविड के हवाले से, क्या वो इस नतीजे पे पहुंच रहा है कि शायद हम पीक कर चुके हैं इस वेव के दौरान जो हमने पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर जो हमने कैफियत देखी है? देखिए जी, सिचुएशन जैसा कि आपने बताया है उसमें बेहतरी आ रही है, हमारी एक्टिव केसेस की तादाद में 7% कमी हुई है, मगर ये सब डिपेंड करेगा लोगों के रवैयों के ऊपर और जो अभी तक हमें कोऑपरेशन लोगों से नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से हुकूमत को ये मज़ीद सख्त इक़दाम करने पड़े और लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा। पर लॉकडाउन से डेफिनेटली आपको ये पीक जो है ये नीचे जाएगी, क्योंकि अभी आपके सामने मर्दान की मिसाल मौजूद है, वहाँ पर हाईएस्ट इन्फेक्टिविटी रेट था, मगर 1 हफ़्ते के लॉकडाउन से वो रेट बिल्कुल नीचे आके 35-40% के बीच में था, वो 4% पे आ गया। तो लॉकडाउन डज मेक अ डिफरेंस। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि ये वो दिन थे जब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन के मौके आने थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करनी थी, तो इन दिनों में जो लॉकडाउन है वो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, इसके फैलाव को रोकने में इंशाल्लाह ताला बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा जी इस चीज़ से। डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, क्योंकि बहरहाल इकॉनमी और फिर कोविड का बचाव, ये दोनों चीज़ों को एक साथ सिक्योर करना है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि ये बिज़नेस के लिए मेक और ब्रेक सीज़न होता है, ईद शॉपिंग सीज़न जो है, और ज़ाहिर है कि हुकूमत ने हालात भी ये थे उसके लिए इसी दौरान लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कुछ खबरें चल रही हैं कि ठीक है ये लॉकडाउन रहेगा लेकिन शायद हुकूमत 1 दिन की रिलैक्सेशन फर्दर शॉपिंग के लिए दे उन्हीं औकात में जैसे कि अभी पहले मौजूद थी। अंडर कंसिडरेशन ही है ये बात कि अब से लेके अगले चंद दिनों में कोई 1 दिन या सैटरडे को परहैप्स लोगों को एक और इजाज़त हो कि वो शॉपिंग कर लें ईद की? जी, अभी महल इसके बारे में कोई हतमी फ़ैसला तो नहीं हुआ, मगर असद उमर साहब ने आज से 2-3 हफ़्ते पहले लोगों को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि वो अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि आखिरी 10 दिनों में सख्ती हो सकती है। और मैं समझती हूँ कि मेजॉरिटी लोगों ने जो है वो अपनी ज़रूरियात जो हैं वो कर ली हैं, उन्होंने अपनी तमाम शॉपिंग्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम्प्लीट कर ली हुई हैं, क्योंकि वही रश जो आखिरी अशरे में होना था, आपने देखा है कि बाज़ारों में हमने पिछले कुछ दिनों में वो तमाम पब्लिक को हमने देखा है कि वो बाज़ारों में मौजूद थे, उन्होंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी या ईद की जो नेसेसरी तैयारियां थी वो उन लोगों ने कर ली हैं। लेकिन अगर एक और दिन इसी तरह से अगर यही 1 दिन अगर एक्सटेंड हो जाए, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, फर्जी सवाल, तो क्या ये जो कल जो NCOC की आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ये एजेंडे में शामिल होगा, अंडर कंसिडरेशन होगी ये बात कि दी जाए 1 दिन दिया जाए या ना दिया जाए?
نہیں جی، میں نہیں سمجھتی. ٹرانسپورٹ کو ضرور 2 دن مزید 9-10 تاریخ دی گئی ہے کہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ چلے تاکہ جو 8 کو بند ہونی ہے چیزیں لوگ اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں. تو جو ضروری چیز ہے وہ کی گئی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ بازار کو کھولنے سے کوئی فائدہ ہوگا. وہ جو 1 دن ہوگا اس میں اتنا زیادہ رش ہونا ہے کہ آپ پھر چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو اس قسم کی کوئی تجویز میرے علم میں نہیں ہے کہ زیر غور ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ویکسینیشن تو ماشاءاللہ ہماری ایک ریزنیبل طریقے سے چل رہی ہے, لوگ خود بھی لگوانا چاہ رہے ہیں اور گورنمنٹ نے بھی اس سلسلے میں کافی اویلیبلٹی ہے ویکسین کی. آگے پائپ لائن جو ہے اگلے 10-12 دن کے دوران وہ ہم ایڈیکویٹ ہے ہمارے پاس کہ اب لوگ رش ہے اور لوگ آنا روزانہ 2 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ لوگ ویکسین لگا رہے ہیں. ہماری پائپ لائن جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اور انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جی بالکل. دیکھیں گورنمنٹ اس وقت جتنے ایگریمنٹ سائن کر چکی ہوئی ہے وہ تقریباً 30 ملین کی ڈوزز جو ہیں وہ ہم لوگ اس کی کر چکے ہوئے ایگریمنٹس, جس میں سے 19.8 ملین جو ہے وہ ابھی ہمارے جون کے مہینے میں ہمارے پاس پہنچ جائے گی. اور اس کے علاوہ اچھی خبر یہ ہے کہ جو گاوی کوویکس کے پلیٹ فارم سے ہمیں ملنی تھی مارچ میں وہ ڈیلے ہو گئی تھی چونکہ انڈیا کا انٹرنل ایشوز اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ وہ ڈومیسٹک یوز کے لیے انہوں نے ریلیز نہیں کی تھی. اب ہم نے تھرو کوریا وہ ابھی اویل کر لی اور 8 جون کو جو کوویکس کے پلیٹ فارم کی ایسٹرازینیکا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں لینڈ کر جائے گی اور آنے والے دنوں میں مزید اس کی کنسائنمنٹس بھی آ جائیں گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارا جو پلان ہے کہ ہم نے 2021 کے اینڈ تک اپنی 7 کروڑ پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنا ہے ہرڈ امیونٹی اچیو کرنے کے لیے, وہ تمام ویکسینز جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں اور یہ کنسائنمنٹس اب ریگولر بیسس پہ پاکستان پہنچتی رہیں گی. تو اس میں ایک اور بڑی حوصلہ افزا بات ہے ڈاکٹر صاحب, کینسینو بایو کی جی یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کینسینو بایو جو ہے یہ تو ہم لوکل فلنگ کریں گے, یہ تو یہاں پر اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. اور ایک تو یہ کہ رول آؤٹ کب ہوگا اور اس کی کیا کوانٹیٹیز کیا ہم نے ذہن میں رکھی ہیں جو کہ ہم یہاں پہ فلنگ کریں گے جو ہماری چائنیز کولیبریشن ہوئی ہے. جی یہ تقریباً 30 لاکھ ڈوزز کی بات ان سے ہوئی ہے جس کا کانسنٹریٹ جو ہے وہ ہمیں اس سے ہم اپنی انڈیویجول پیکنگز میں کریں گے. یہ 30 لاکھ ڈوزز کے قریب تیار ہوں گی اور اس میں سے جو پہلی کنسائنمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ آف دس منتھ جو ہے وہ لوگوں کو لگنی بھی شروع ہو جائے گی. تیاریاں مکمل ہیں, ساری ٹیکنیکل ٹیم چائنیز کی یہاں پر موجود ہے, ضروری اکوپمنٹ آ گیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2-1 دن میں اس کی پروڈکشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور پہلا بیچ جو ہے وہ اس چائنیز ٹیم کی سپرویژن میں بنایا جائے گا. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر نوشین حامد پارلیمنٹری سیکرٹری فار ہیلتھ تازہ ترین صورتحال بتا رہی تھی کووڈ کی اور انتظامات کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ امکان نہیں ہے کہ ایک اور دن شاپنگ کے لیے دے دیں حکومت, یہ شاید ممکن نہ ہو پائے گا, لیکن حالات اوور آل بہتر ہو رہے ہیں اور اگر اگلا 15 دن میں لوگوں نے احتیاط کر لی تو حالات مزید بہتر ہو جائیں گے. خبر سے بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ہمارا ایک بڑا سیر حاصل انٹرویو ہوا تھا کل وزیر خزانہ اور ریونیو شوکت ترین صاحب کے ساتھ. انہوں نے اپنا روڈ میپ دکھایا تھا کس طرح سے پاکستان جی ڈی پی گروتھ 6 سے 7% تک لے کے جائے گا. انکم خاص طور پہ انہوں نے ایف بی آر میں اصلاحات کی بات کی تھی اور بہت انقلابی تبدیلیوں کی بات کی جو کہ آئندہ ہم چند ہفتوں میں دیکھنا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ میں مزید اضافے کی گنجائش نہیں ہے اور اسی حوالے سے پاکستان کی معیشت اگلے 2 سال میں ایک شاندار مومنٹم سے آگے بڑھے گی. اس کا انہوں نے روڈ میپ دیا تھا, اس کا ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل ہمارے اس پروگرام میں ایک سیر حاصل انٹرویو میں نئے وزیر خزانہ اور ریونیو جناب شوکت ترین نے ایک روڈ میپ دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش کوشش مشن یہ ہے کہ پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ کیا جائے, آئندہ سال تک اس قومی پیداوار کو 5-5.5% تک لے کر جایا جائے اور 2023 تک اسے 6-6.5-7% تک پہنچایا جائے. یقیناً یہ ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہوگا. موجودہ صورتحال میں پاکستان IMF پروگرام میں شامل ہے. ملک کی مجموعی صورتحال یقیناً 6-7% گروتھ کے لیے ایک قومی کوشش کی اس کی ضرورت ہوگی. پوری حکومت لگ جائے اور پھر یقیناً چیزیں مستحکم طریقے سے آگے بڑھے تو یہ ناممکن نہیں ہے, مگر اس کا روڈ میپ کیا ہوگا کل ہمارے اس پروگرام میں جناب شوکت ترین نے شیئر کیا.
میں بالکل اس میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم کر سکتے ہیں. ہم اس وقت اسٹیبلائزیشن کے بیچ میں جا رہے ہیں اور اس میں ہماری اکنامک گروتھ جو کہ ایک کچھ اچھے آثار جو نظر آنا شروع ہوئے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھنا شروع ہو گئی, ہاؤسنگ میں کچھ پیش رفت ہے, اور اس کے بعد ایگریکلچر کی سوائے کاٹن کے باقی جو فصلیں اچھی ہیں. فنڈامنٹل جو ہیں وہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. ہم نے اس میں صرف جو چیز ہم نے ڈیل کرنی ہے وہ IMF ورلڈ بینک سے میں نے باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک قسم سے سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ دکھایا ہمیں, اور اس کے ساتھ جو ہے ہم جو ریونیو کے اوپر ایک دم ہم نے زور دیا ہوا ہے تاکہ ہمارے پاس جو فسکل سپیس ہونی چاہیے خرچ کرنے کے لیے. تو PSDP وغیرہ کے پروجیکٹس ہیں اس کی سپینڈنگ ہم نے تھوڑی زیادہ کرنی ہے. جو ایمفسس دینا ہے وہ ایگریکلچر پہ دینا ہے. اس کو ہم نے اگر پک اپ کر لیا اور اس کے بیچ میں اچھی پالیسیز لے کے آگے, اور پھر انڈسٹری اینڈ ایکسپورٹس اس کے اوپر جو ہے ہم ضرور محنت کریں گے, انسینٹیوائز بھی کریں گے. لیکن ہمارے پاس سی پیک پڑا ہوا ہے, ان کی انویسٹمنٹس یہاں لائیں گے, ایکسپورٹس اس کے تھرو بڑھائیں گے, اور اپنی انڈسٹری کو بھی کنسالیڈیٹ کر کے اس میں بھی ہم جدت لے کے آئیں گے تاکہ گروتھ جو ہے اگلے سال ہم چاہیں گے 4.5-5% تک چلی جائے, اور اس سے اگلے سال میں ہم تقریباً 6-6.5-7% تک جائیں. تو یہ ہو سکتا ہے. اس کے جو عناصر بتائے شوکت ترین صاحب نے کیسے ممکن ہوگا, اس میں ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ملک میں محصولات میں یعنی کہ ریونیوز میں اضافہ کیا جائے, جس کے لیے FBR میں دور رس اصلاحات کی ضرورت ہوگی, اور FBR سے ہیرسمنٹ اور بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ ختم کرنا ہوگا. FBR کو کاروبار فرینڈلی بنانا ہوگا. عوام اور FBR میں شخصی جو کانٹیکٹ ہے اس کو ختم کر کے نئے طریقہ کار سے یا جو جدت کے طریقہ کار ہیں, ٹیکنالوجی کے طریقہ کار ہیں, ان کو اپنانا ہوگا. اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک مشن کے انداز سے شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ وہ FBR میں دور رس اصلاحات کا پروگرام بہت جلد سامنے لانا چاہتے ہیں. 2 قسم کے ٹیکس ہونے چاہیے. ایک تو انکم کا ٹیکس ہونا چاہیے اور دوسرا کنزمپشن پہ ٹیکس ہونا چاہیے. انکم ٹیکس کو بھی ہم نے انکمز کے اوپر ہی ٹیکس لگایا. یہ ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ انفیشینٹ طریقے ہیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے. آہستہ آہستہ ان کو وڈرا کریں گے اور ان کی جگہ پروگریسو ٹیکسیشن کریں گے کہ جن کی انکم ہے وہی ٹیکس دے گا, جس کی انکم نہیں ہے وہ ٹیکس نہیں دے گا. براڈننگ کریں گے ٹیکس کی. ہم ان کے پاس جائیں گے اور نئے ٹیکس پیئرز کو لے کے آئیں گے. جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا, ان کو ہم نے سہولت دینی ہے کہ وہ ایک دفعہ یونیورسل سیلف اسسمنٹ کریں اور اس کے بعد ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہم سیلز ٹیکس کے بیچ میں بھی جدت لے کے آئیں گے, ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے اور آؤٹ آف دی باکس ہم ایک قسم سے سولوشنز لے کے آئیں گے. بیکاز ہمارا ٹریڈر وغیرہ جو ہے اس وقت ٹیکس نہیں دیتا کیونکہ یہ ہراسمنٹ ہوتی ہے ادھر FBR میں. ہم اس دفعہ بجٹ میں آج دیکھیں کہ ہراسمنٹ کو آلموسٹ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. میں نے پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا میں نے یہی کیا تھا کہ یا سیلف اسسمنٹ تھی اور بڑی ہی وہ ایک قسم سے لمیٹڈ آڈٹ تھا تھرڈ پارٹی سے. تو اس سے یہ ہوا کہ ہم نے کمپیوٹرائز طریقے سے وہ لسٹیں نکالی. میرے خیال میں چند سینکڑے تھے, 800-700 وہ نام تھے, اور وہ تھرڈ پارٹی آئی کیب کے لوگوں نے کرنا تھا. لیکن جیسے ہی میں گیا فیبرری کے بیچ میں انہوں نے اس کو ڈسبینڈ کر دیا. تو اب اس دفعہ کیونکہ میں یہاں ہوں تو انشاءاللہ ہم اس کو پرسو کریں گے. 22 کروڑ پاکستانیوں کی بھی خواہش یہ ہے کہ ملک تیزی سے ترقی کرے, نئے موقع پیدا ہوں, روزگار کے صنعتی ترقی ہو, اور پھر پاکستان کی زراعت میں ترقی نظر آئے اور ہر پاکستانی ایک خوشی کا ایک نیا دور دیکھے. اور بہرحال یہ وزیراعظم عمران خان PTI حکومت کی ضرورت ہے, اولین ضرورت ہے کہ معاشی ترقی کی ایک نئی ہم لیول دیکھیں, اور خاص طور پہ اگلے 2 سال میں, جب اس سے پہلے 3 سال میں کنسالیڈیشن کا پیریڈ تھا اور اب اس میں ہم ترقی کی کیفیت دیکھیں تاکہ سن 2023 کے الیکشن میں PTI ایک مضبوط امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ سکے. جناب, اور اس کے لیے نئی معاشی ٹیم ہے جناب شوکت ترین کا مشن, اور پاکستان کو مجموعی قومی پیداوار میں 7% تک لے جانے کا مشن. ان تمام معاملات پر ان کے روڈ میپ پہ بات کریں گے, ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ حاصل کریں گے. ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر امجد وحید صاحب, چیف ایگزیکٹو آفیسر NBP فنڈز. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے شوکت ترین صاحب کی بات سنی. ہر پاکستانی کی خواہش ہے, وہ کہتے ہیں ان کا مشن ہے, عمران خان کی حکومت کی ضرورت ہے کہ ہم گروتھ لیول کو جلدی سے اب اس میں مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ دیکھیں اور اگلے سال 4.5-5% تک جائیں, اس کے آگے پھر 6-6.5-7% تک جائے. آپ کے خیال میں کتنا اس میں جان ہے کہ واقعی یہ ڈویبل ہے؟ جی تھینک یو کامران بھائی. فائنانس منسٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا فائنینشیل روڈ میپ کل پریزنٹ کیا اور ڈویبل سرٹنلی ہے. اس میں دونوں سائڈیں دیکھنی پڑیں گی. ٹیکس کا جو بیس ہے اس کو براڈ کرنے کی بات کی فائنانس منسٹر صاحب نے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ خرچے گورنمنٹ اپنے کم کرے. امریکہ میں جب انہوں نے اپنے بجٹ ڈیفیسٹس کم کرنے تھے تو انہوں نے گورنمنٹ نے ایک پالیسی
ڈیوائس کی کہ اگر $1 کا نیا ٹیکس لگے گا تو اس کے ساتھ $1 کے خرچے بھی کم ہوں گے. تو آئی تھنک یہ بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ٹیکس کا لوڈ بڑھ جائے اکانومی پر تو اس سے اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور پھر ٹیکس کی وجہ سے انفلیشن کا بھی امپیکٹ آتا ہے. تو ٹیکس ضرور لگایا جائے. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جو آلریڈی ٹیکسڈ ہے کارپوریٹ سیکٹر اس پہ فردر ٹیکس کا بوجھ وہ نہیں ڈالیں گے اور اس کو براڈ بیس کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک رول ہونا چاہیے کہ جو بھی انکم ہے کسی بھی سورس سے آ رہی ہے, وہ ٹریڈر سے آ رہی ہے, وہ ایگریکلچر سے آ رہی ہے, وہ سب ٹیکسیبل ہے. یہاں پہ کچھ ایلیمنٹس ٹیکسیبل ہیں اور کچھ نہیں ہیں اور یہ انفیئر ہے ٹیکس پیئرس کے ساتھ بھی. تو میرا خیال ہے اس کو مائنڈ میں رکھنا پڑے گا. مگر دوسری سائڈ یہ ہے کہ خرچے جو میں نے کم کرنے کی بات کی, کیونکہ اگر منی سپلائی زیادہ رہے گی, اگر ہم نے بہت زیادہ ٹی بلز ایشو کیے, گورنمنٹ نے PIBs ایشو کیے اور منی سپلائی زیادہ رہی اور اکانومی ریلیٹیولی سلو گرو کر رہی ہے تو اس سے بھی انفلیشن آتی ہے. اور انفلیشن اگر بڑھے گی تو ایک رسک ہوتا ہے کہ آگے انٹرسٹ ریٹس نہ بڑھ جائیں, جو کہ اوبیسلی اگر انٹرسٹ ریٹس بڑھ جائیں تو پھر اکانومی 4-5% 6% پہ گرو نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے اگین خرچے کم کرنا, اور میں سمجھتا ہوں اس میں پرائیویٹائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں. مگر آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج کے دور میں, کووڈ کے دور میں, پرائیویٹائزیشن ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے کہ آپ آؤٹ رائٹ آپ کے پاس اتنے ٹیکرز نہیں ہیں دنیا سے میں بھی, اور پاکستان میں بھی تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے. لیکن وہ کیا راستے ہیں جن پہ چل کے آپ کے خیال میں یہ جو ایک مشن ہے کہ ہمیں 7% گروتھ لانی ہے 2023 تک کہ اسے حاصل کیا جا سکتا ہو؟ کچھ چیزیں تو شوکت ترین صاحب نے بتائی ہیں. جی دیکھیں, اس میں گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ رول دے. جو پرائیویٹائزیشن کی میں بات کروں, دیکھیں اگر آج پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے, اگر ہم نے کچھ کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو یہ 6 مہینے سال کا پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد فائنل بڈنگ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں بجٹ میں کہیں روم اگر کریٹ کرنا ہے تو مجھے ایک یہ پرائیویٹائزیشن کا ایریا ہے جہاں پہ 1000 ارب کا جو لاس ہے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کا وہ کم کرے. گورنمنٹ اپنے سائز کو کنٹرول کرے. پرائیویٹ سیکٹر گرو کرتا ہے, مگر جس طرح فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ایگریکلچر پہ اسپینڈنگ کرنی ہے, کنسٹرکشن پر اسپینڈنگ کرنی ہے, تو وہ پیسہ بھی کہیں سے آنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ اپنے نان پروڈکٹیو خرچے ایک نئے انیشیٹو کی بات کی ہے کہ خاص طور پہ SMEs کو بلکہ اور SCC کو اور چھوٹی انٹرپرائزز کو انکریج کرنے کے لیے بینکس, سینٹرل بینک پروڈکٹس کریں گی جیسے کہ ٹرف کی, اور وہ جو ہے وہ تاکہ نیچے سے جو ہے اس میں ایک مومنٹم پیدا ہو. اس میں کتنا؟ جی بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ایک انہوں نے جو اچھی بات کی کہ دیکھیں بینکس بہت اسکیئرڈ ہوتے ہیں کہ وہ SMEs کو لینڈ کرے کیونکہ وہاں پہ اس کا رسک بڑھ جاتا ہے ڈیفالٹ کا. SMEs اتنے ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتے. اور جو فائنانس منسٹر صاحب نے ایک بات کی کہ وہ ایک جو اگر خدا نخواستہ لاس ہوا, کوئی ڈیفالٹ ہے, تو اس میں ایک فنڈ شاید کریٹ کریں گے جو گورنمنٹ اس میں شیئر کرے گی لاس میں, تاکہ بینکس کو بھی ایک سہارا رہے کہ پورا اگر ڈیفالٹ رسک کا لاس جو ہے وہ ان کو نہیں لینا پڑے گا. اگر ایک ایسا انشورنس فنڈ کریٹ کر دیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے تو دیٹ ول ہیلپ بینکس ان ایکسٹینڈنگ دیز SME لونز اینڈ ایگریکلچر لونز, جو ابھی وہاں بہت ریلیکٹنٹ ہے کرنے سے کیونکہ وہاں پہ کولیٹرل ایک ڈیفائن نہیں ہوتا اور ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد وحید, چیف ایگزیکٹو آفیسر MBP فنڈز ہمارے ساتھ موجود تھے. منسلک کا ٹاپک ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں. ایک تو پاکستانیوں کی عادت نہیں ہے, سیونگز ہمارا کوئی بہت امپورٹنٹ ذریعہ نہیں ہے پاکستانیوں کا, اور پھر سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں بہت کم سرمایہ کاری ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, اس کی تفصیل میں جائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد جب مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج فاروق خان ہمیں جوائن کریں گے. سیف گارڈ جرم سے گھنٹوں حفاظت. دو حوالوں سے پاکستانی نابلد تسلیم کیے جاتے ہیں. ایک تو پاکستان میں سیونگز کا یعنی کہ بچت کا شعور بہت کم ہے, لوگ کو سیونگز نہیں کرتے. یقیناً وہ لوگ جو سیونگ نہیں کر سکتے یا ان کی استطاعت نہیں ہے وہ الگ بات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ملک دنیا کے دوسرے ممالک کے حوالے سے جو ہمارے ہم پلہ ممالک ہیں ہمارے یہاں سیونگ کی شرح بہت کم ہے. دوسری جانب ہمارے پاکستانیوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی جو دنیا میں مستند طریقے سرمایہ کاری کے ہیں اور جس میں کہ لوگ اپنی سیونگز کو استعمال کرتے ہیں, اس میں خاص طور پہ
جو اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں یا جو ایکوٹی مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی پاکستان دنیا کے دوسرے ملکوں سے بہت پیچھے ہے. خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے ہم پلہ ملکوں میں. پاکستان میں اس حوالے سے اعداد و شمار بھی مسترد نہیں تھے کہ کتنے لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں, اور خود پاکستان اسٹاک ایکسچینج جیسا ایک جو فورم ہے وہاں پہ کتنے لوگوں کی سرمایہ کاری ہے, کتنے لوگ اس میں باقاعدہ ایکٹیولی انوالو ہیں. اس کے مستند نمبرز نہیں تھے, لیکن اب اس میں پہلی چیز تو سامنے آ گئی ہے, اچھی پیش رفت ہے. نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان نے اب بتایا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کرنے والوں کے اعداد و شمار اس نے شائع کیے ہیں, جس کے مطابق پچھلے مہینے کے اختتام تک پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مجموعی سرمایہ کاروں کی تعداد محض 2,52,322 تھی. یہ اعداد و شمار کسی بھی اعتبار سے حوصلہ افزا نہیں. سوچنے کا مقام ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی کے ملک میں صرف 2.5 لاکھ یعنی 0.1% سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہوئے, کسی وقت بھی انہوں نے اکاؤنٹ کھولا. ایکٹیو سرمایہ کاروں کی تعداد ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ کم ہے, اور وہ یقیناً تشویش کی بات ہے. انفرادی سرمایہ کاروں کی تعداد 2,30,799 ہے جن کے یہاں پر اکاؤنٹ ہے. کارپوریٹ اکاؤنٹس جو ہیں ان کی تعداد محض 1,722 ہے جو کہ فنڈز اور دیگر اکاؤنٹس ہیں. اس طرح سے 1,436 دوسرے اکاؤنٹس ہیں جو کہ فنڈز کے ہیں یا جو میوچل فنڈز ہیں. اس کے علاوہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے انڈیویجول اکاؤنٹس 12,356 ہیں, اور اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اسٹاک مارکیٹ میں 3,778 نئے سرمایہ کار سامنے آئے ہیں, اور یہ اس پورے معاملے کی سب سے زیادہ حوصلہ افزا بات ہے. اسی طرح سے کارپوریٹ اور انفرادی بروکرز کے اکاؤنٹس کی تعداد اب 231 ہو چکی ہے. جو نمبرز ہمارے سامنے ہیں ان کے مطابق پاکستانیوں کی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری خطے کے مقابلے میں سب سے کم ہے. پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی اکثریت اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے معاملے میں بالکل نابلد ہے. دوسری جانب خطے کے ملکوں سے موازنہ کیا جائے تو بھارت میں 1.36 کروڑ کی آبادی میں 5 کروڑ اس وقت لوگ ایسے ہیں جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. 5 کروڑ لوگ ہیں. چین میں بہرحال یہ 17 کروڑ نمبرز ہے. بنگلہ دیش میں بھی اس حوالے سے نمبرز پاکستان سے بہت زیادہ ہیں. وہاں 29 لاکھ لوگ ہیں جو کہ اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں, اور اس اسٹاک مارکیٹ کی بنگلہ دیش کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ وائبرنٹ نظر آتی ہے. اس پورے ریجن کی جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں, اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب فاروق خان کو. مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اور پاکستان کی بروکریج انڈسٹریز کے بہت ہی ایکسپیرینسڈ شخصیت ہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہرحال نمبرز تو آ گئے لیکن ابھی بھی بڑی ڈسمل صورتحال نظر آتی ہے. پاکستانیوں کی اس معاملے میں ان کی آگاہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, اور میں نے نہیں دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج کی جانب سے اور دوسرے جو اس قسم کے ادارے ہیں لوگوں کو اس سلسلے میں ایجوکیٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ سیونگ کا کتنا بہترین ذریعہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے پاکستان میں. جی السلام علیکم کامران صاحب, شکریہ بہت بہت مجھے انوائٹ کرنے کا آپ کا, اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ایک نمبر ہمارے نمبر آف ٹیکس پیئرز سے خراب ہے تو وہ نمبر آف انویسٹرز ہے اسٹاک مارکیٹ میں. جتنے کم ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں اتنی ہی ہمارے کم جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز ہیں. مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو پوزیشن ہے وہ اتنی خراب نہیں ہے جتنے یہ ہیڈ لائن نمبر انڈیکیٹ کرتے ہیں. پچھلے 5-10 سال میں ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہماری کیپٹل مارکیٹس میں, جو ہے میوچل فنڈز کی گروتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت چھوٹے انویسٹرز کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں تھرو میوچل فنڈز بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی وہ انویسٹ کریں اگر ان کے پاس نالج یا ٹائم نہیں ہے سمجھنے کا کہ کون سے شیئرز میں انویسٹ کیا جائے. تو ان نمبرز کے علاوہ تقریباً 4-4.5 لاکھ انویسٹر اکاؤنٹ جو ہیں وہ میوچل فنڈز کے تھرو بھی ہیں, تو پوزیشن کچھ بہتر ہے. تو اچھا خان صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف انفارمیشن ہے. گویا کہ 2.5 لاکھ جو ہیں وہ تو ایکٹیو براہ راست انویسٹر ہیں, مگر 4.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں تقریباً جو کہ میوچل فنڈز کے تھرو انویسٹڈ ہیں, مگر ظاہر ہے کہ اسٹاک مارکیٹ پہ. تو اس طرح سے ہمارے ٹوٹل نمبر جو ہیں وہ بہرحال 7-8 لاکھ ہوں گے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پوری دنیا میں مارکیٹس کو دیکھیں, ریٹیل انویسٹرز کا ڈائریکٹلی ہونا بہت ضروری ہے, اور ہمارے کچھ ہسٹورک ریزنز رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. PSX جو ہے ایشیا کی شاید تیسری یا چوتھی سب سے پرانی اسٹاک مارکیٹ ہے,
اور ہم لوگ اس لیول پر نہیں ہیں جہاں پر ریلی ہمیں ایک ایز اے لیڈنگ ریجنل مارکیٹ ہونا چاہیے تھا، مگر بہت پروگریس ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو کچھ بتاؤں جو امپورٹنٹ سٹیپس پچھلے کچھ مہینوں میں لیے گئے ہیں۔ پی ایس ایکس اور ایس ای سی پی نے اکاؤنٹ اوپننگ بہت مشکل ایک کام تھا، اتنا اس کو کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا تھا کہ لوگوں کے لیے اکاؤنٹ کھولنا، بروکرز کے لیے ان اکاؤنٹس کو جو کاسٹ تھی اوپننگ کی بہت زیادہ تھی، تو ہم نے بہت محنت کر بروکرز کے ساتھ مل کر ایس سی سی پی نے بہت سپورٹ کیا، اب بالکل آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ کا سسٹم جنوری سے اس سال سے شروع کر دیا ہے۔ تو آپ چاہے کوئٹہ میں ہوں، چاہے سکھر میں ہوں، چاہے کراچی میں بیٹھے ہوں یا لاہور میں، آپ اپنے دفتر کے گھر میں بیٹھ کے آن لائن اکاؤنٹ یہ تو یقیناً ایک عجیب صورتحال تھی، یا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا آج سے کچھ سالوں پہلے۔ کہیں ایفرٹ نہیں دیکھی ہے، کیونکہ ابھی ہماری یہ نیسنٹ یہ سیکٹر ہے، تو اس میں تو لوگوں کو باقاعدہ ایگریسولی اویئر کرنا ہوگا۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کامران صاحب، اور اگر آپ ایک لانگ ٹرم انویسٹر کا ریٹرن دیکھیں تو نہ صرف پاکستان میں، ایون گلوبلی ایکویٹیز میں انویسٹ کرنے کا ایک لانگ ٹرم انویسٹر کا ہائیسٹ ریٹرن رہا ہے ہمیشہ، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے بھی بہت اچھا ریٹرن دیا ہے لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے۔ مگر میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا صرف کہ لوگ کافی بار کرنا چاہتے ہیں، آ کے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ٹپ دی جائے جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جس نے بھی اچھے شیئر خرید کر ایک لانگ ٹرم انویسٹ کیا ہے، جنرلی ان کا ریٹرن جو ہے وہ بہت اچھا رہا ہے، اور ہم لوگ اس کے اوپر پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی بہت ایفرٹ کر رہا ہے ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ ہم لوگ میوچول فنڈز کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں، بروکرز کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ پرٹیکولرلی بروکرز کے ساتھ انکریج کر رہے ہیں، کیونکہ ایک انویسٹر جو آتا ہے اس کو اکاؤنٹ پی ایس ایکس کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی نہیں کھولتا، وہ کسی بروکریج فرم کے ساتھ کھولتا ہے جو 2000 ٹریک ہولڈرز ہیں، ممبرز ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے۔ ایک اور چیز ہے کہ اب لوگ نئے اس میں شامل ہو رہے ہیں، اوبیسلی وہ اپنا انویسٹمنٹ کا پروٹیکشن چاہتے ہیں اور کسی مینوپولیشن کا پروٹیکشن چاہتے ہیں۔ جو ہمارے مائنورٹی شیئر ہولڈرز کا کوئی لابی تو ہے نہیں ہمارے ہاں، کوئی پروٹیکشن کا واضح نظام، مضبوط نظام نہیں ہے۔ یقیناً اس میں ایس سی سی پی کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے۔ اس حوالے سے آپ کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو مائنورٹی شیئر ہولڈرز ہیں ان کی پراپر پروٹیکشن ہو؟ جی بالکل، اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک سارے انویسٹرز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی تو وہ کانفیڈنس